बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, एक तवील अरसे के बाद क़ससुल अंबिया, क़ससुल कुरान, वो सीरीज़ जिसका हमने आगाज़ किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उसमें अगला मौजू और आज हम शुरू कर रहे हैं वह है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बात हुई, हज़रत यूसुफ़ के बाद, और आज हम हज़रत मूसा के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे और इसके बाद हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 350 बरस तक कोई हुकूमत नहीं रही बनी इसराइल में। हज़रत शमूएल का ज़माना आता है जिसे शमूएल भी कहा गया तौरात में। हज़रत शमूएल के ज़माने में बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल से ये कहा कि हमें कोई हुकूमत हमारी हो जाए, कोई बादशाह हम पर आ जाए, कोई सरबरा हम पर हमारे साथ हो। वजह उसकी ये है कि हम पर लोग हमला करते रहते हैं, हमारे कोई इंतज़ाम नहीं है। कभी अमालका आ जाते हैं, कभी आरामी आ जाते हैं, कभी फ़लस्तीनी यानी कनानी आ जाते हैं, और ऐसा होता है कि हमें कभी हम जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं। तो एक नज़म होना चाहिए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो बादशाह आएगा वो तुम्हें गुलाम बना लेगा और मामलात और हालात अच्छे नहीं होंगे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना गया और हज़रत तालूत को आपने बादशाह मुकर्रर फरमाया। हज़रत तालूत का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से था, तो बनी इसराइल ने इस पर एतराज़ किया कि आपने किसे ये बादशाह बना दिया है, ये तो एक माशरे का वो तबका है कि जिसका ताल्लुक़ दौलत से नहीं है। तो आपने फरमाया कि नहीं साहब, दौलत का हुक्मरानी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये यहाँ से हम जस्ता जस्ता हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, तफ़सीली गुफ्तगू हमारे मौजूद उलमा करेंगे। हज़रत तालूत के मुंतखब होने के बाद एक बहुत अहम बात यह हुई कि बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से ये दरियाफ़्त किया कि कैसे हम माने कि आपने जो बादशाह मुकर्रर किया है ये अल्लाह ताला की जानिब से है। तो आपने फरमाया कि वो ताबूत सकीना जो तुमसे खो गया था ये वापस ले आएंगे। तालूत की बादशाहत शुरू हो जाती है और जालूत जो कि अमालिका का सरबरा, वो बार बार हमले करता था जालूत, और बनी इसराइल को कत्ल व गारत गरी, ग़ुलाम बना लेना, सरदारों को ले जाना, औरतों को उठा के ले जाना, तमाम ये बातें होती थीं। कुरान करीम भी ये इस तरफ इशारा फरमाता है, बल्कि तफसील से जिक्र होता है कि जब जिहाद के ताल्लुक़ से बनी इसराइल पीछे हटे तो एक वाक़या कुरान करीम में मज़कूर है कि एक नदी है, नदी का पानी जो सैराब होकर पिएगा वो हमारे साथ शामिल नहीं होगा जिहाद में, और जो कम पिएगा उसको हम साथ रखेंगे। इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। मालूम यह हुआ है कि अक्सर ने सैराब होकर पानी पिया और कम ने एक एक घूंट यानी कम पानी पिया। जिहाद का वक्त आता है, जालूत से बनी इसराइल लड़जा बरंदाम है, तो एक लड़का वहां से गुजरता है जो जिहाद में शिरकत के लिए नहीं आता, कम उम्र है। वो लड़का तालूत के पास जाता है, हालत वाक़यात को देख करके पूरी कौम इस वक्त खौफजदा है जालूत से, और वो तालूत से कहता है, बादशाह से कहता है कि मुझे लड़ने का हुक्म दीजिए। तालूत ये फरमाते हैं कि तुम अभी नौजवान हो, बच्चे हो, तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो लड़का इसरार करता है कि नहीं, आप मुझे इजाजत दीजिए। उस लड़के के इसरार करने पर तालूत क्या करते हैं, इजाजत देते हैं। वो लड़का जालूत के सामने जाता है, ललकारता है, 3 वार करता है और जालूत का
قتل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پس اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو مناسب جانا وہ سب کچھ سکھا دیا۔ خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرتے ہیں، پھر آپ کو بادشاہت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم جو ذکر کر رہا ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس وقت ہم چلتے ہیں لاہور، آیات ربانی کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ قاری خالد صاحب۔ شکریہ انیس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اگر اسے خوشی لاحق ہو اور وہ شکر گزار بنے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوا، اور اگر اس پر مصیبت نازل ہو اور وہ اس میں صبر کرے تو یہ بھی اس کے بھلے میں رہا۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، قصص القرآن، آج کا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، اور ایک اور دوسرا بہت مقبول اور معروف نام مولانا اسد تھانوی صاحب۔ خواتین و حضرات، تفصیلی تعارف سے گریز کراتے ہوئے آج کا سوال اور کل کے سوال کا درست جواب، موضوع حضرت داؤد علیہ السلام، گفتگو کا آغاز ہم آج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مسلسل گفتگو کریں گے جب تک کہ ہم اس ٹاپک کا کسی حد تک احاطہ نہیں کر لیتے۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا، یعنی پچھلا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ سب سے پہلے کس شخصیت کو سنایا؟ تین آپشن: حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ خواتین و حضرات، صحیح جوابات آپ روانہ فرماتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز ہمارے 02134527009، 02134528061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv،
اور آپ اپنے درست آپشنز روانہ فرماتے ہیں 3031 پر۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ایک لمبے گیپ کے بعد آج ملاقات آپ دونوں حضرات سے ہو رہی ہے، میری خوش بختی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، پس منظر، آپ کا عہد، آپ کا حالات و واقعات اس زمانے کے، اس تعلق سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے تمہیدی کلمات میں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیریکٹر اچانک ایک خاص مرحلے پر سامنے آتا ہے، اور قرآن مجید بھی اسی پس منظر سے شروع کرتا ہے اور پھر داؤد علیہ السلام تک اس واقعے کو پہنچاتا ہے۔ اور وہ پس منظر آپ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر زوال کا دور تھا، تنزل کا دور تھا، پستی کا دور تھا، اور عمالقہ نے انہوں پر غلبہ پایا ہوا تھا، تابوت سکینہ کو ان سے لے گئے تھے، جو ایک طرح سے ان کی فتح کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا تھا۔ الواح تورات کو بھی وہ ان سے لے گیا تھا جالوت۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے حضرت شمویل سے یہ التجا کی کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ رسول آپ نے اس جماعت کا واقعہ دیکھا یا جانا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا دور تھا، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مبعوث کر دیجئے کہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جیسا کہ آپ نے اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک کوئی قوم منظم نہ ہو جائے، متحد نہ ہو جائے اور ایک توانا قیادت نصیب نہ ہو جائے تو ہجوم کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ لیکن اس خواہش سے کا جب اظہار بنی اسرائیل نے کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے منع فرمایا۔ یہ منع فرمانے کی کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو لگتا ہے کہ شاید تم جہاد نہ کرو۔ اس یہ معلوم ہوا کہ کبھی کوئی قوم ایموشنل ہوتی ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن جب وہ امتحان کا وقت آتا ہے تو اپنے ان دعووں پر پورا نہیں اترتی۔ اس لیے ایک نبی نے یہ تربیت کی کہ بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے اور ابتلاء کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر ثبات، استقامت اور عزیمت اور توفیق اور تائید کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے، کیوں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ہمیں اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا، یعنی ہمارے بچوں کو ایک طرح سے غلام اور اسیر بنا لیا گیا۔ تو وہ تمام تقاضے کہ جو انسان کو فطری طور پر برانگیختہ کرتے ہیں تو وہ اسباب تو موجود ہیں۔ تو پھر قرآن نے بتایا کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا تو تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت جو ہے وہ پلٹ گئی۔ تو وہ نبی کا جو خدشہ تھا وہ سچا ثابت ہوا کہ بڑے بلند بانگ دعوے کرنے والے بہت کم اپنے دعووں پر پورا اترتے ہیں۔ اچھا، اسی بات کو تھانوی صاحب آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ذرا سا پہلے جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قوم کو جانچنا تھا، تو ایک ندی کا واقعہ ہے کہ پانی پینا، جو سیراب ہو کر پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم اس تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مفتی صاحب نے جو آیات قرآنی تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور 2 رکوع کے اندر اللہ تعالی نے پورا واقعہ بیان کیا ہے
جس کی ابتدائی آیات مفتی صاحب نے پڑھی. حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بعد نبی ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی. اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں جو اولاد ابراہیمی چلی آ رہی تھی، اس میں سبط لاوی جو کہلاتا تھا خاندان، اس میں تو نبوت ہوتی تھی، اور جو یہودا کا خاندان تھا اس میں حکومت ہوتی تھی. یعنی نبوت الگ خاندان میں تھی اور حکومت الگ خاندان میں تھی. داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے لا کر یہ کیا کہ دونوں کو جمع کر دیا، یعنی حکومت اور نبوت دونوں. قرآن نے آتا اللہ حکومت، حکم بھی دیا ان کو، اور یعنی اقتدار بھی دیا اور علم بھی دیا، دونوں عطا فرمائے. اب جو پانی کے پینے کا قصہ ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا رکوع بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم. تو اب یہ پورا رکوع ہے اس کے اندر کہ جس وقت یہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، اور طالوت بادشاہ ہونے کے بعد یہ لوگ جہاد کے نکلی جالوت سے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا. اب جب یہ لوگ نکلے تو بادشاہ وقت نے طالوت نے ان سے کہا کہ دیکھو جو یہ ندی شاید دریائے اردن یہ جو بیچ میں پڑ رہی ہے، اس میں سے کوئی سیراب ہو کے پانی نہ پیے. اگر کوئی سیراب ہو کے پانی پیے گا تو ہم میں سے نہیں، لیکن ایک دو گھونٹ اگر پی لیا تو ہم میں سے شامل رہے گا. تو فشربوا منہ، قرآن کہتا ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، چونکہ ان کی سرشت میں نافرمانی لکھی ہوئی تھی. ان کی سے مراد بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی، تو انہوں نے نافرمانی کی بادشاہ کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، ماں سوائے تھوڑے لوگوں کے کہ جنہوں نے. اب وہ روایات میں حدیث شریف میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ اصحاب بدر کے برابر لوگ تھے، یعنی 313 لوگ تھے یا 315 لوگ تھے، لیکن کہیں 3-4 ہزار بھی آتا ہے. بہرحال تورات میں مختلف ہے اور حدیث میں مختلف ہے. اب یہ نکلے یہاں سے، اور نکلنے کے بعد یہ مقابلے کے لیے پہنچے. تو جو تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی کم پیا تھا، جو صحیح معنی میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اور پھر وہ داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر ان کے پاس تھے، اور وہ گوپنگ کے نام لکھا ہے، یعنی غلیل ٹائپ کوئی چیز تھی جس میں رکھ کر انہوں نے وہ پتھر ایک مارا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا جالوت کا، اور جالوت مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہیں، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی اس وقت جو کتابوں میں مذکور ہے. اچانک وہ تشریف لائے، انہوں نے وہ اپنے بھائی وغیرہ کی خیر خیریت کے لیے آئے، خیر خیریت کے کیونکہ لیے، وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، تو ان کے والد بھائی وغیرہ اس میں شامل تھے، تو ان کی خیر خیریت کے لیے آئے. جی ہاں، اپنے والد عیشا کے سب سے چھوٹے بیٹے مفتی صاحب. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا ایک مکالمہ ہوتا ہے طالوت کے ساتھ. وہ مکالمہ کیا ہے؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں، ایک چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، اور اگر ہمیں انبیاء کرام کی سیرتوں کو اپلائیڈ انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو ان پر ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا اور نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دیا طالوت. تو اب طالوت جو ہیں جیسا کہ بتایا گیا کہ کسی بڑے خاندان سے نہیں تھے. ان کے نزدیک بڑا خاندان یہ تھا کہ دولت ہو، ثروت ہو، مال ہو. تو انہوں نے اس کی بادشاہت کو قبول کرنے میں تردد کیا، ابا کیا کہ اس کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے، حالانکہ دولت ہمارے پاس، ثروت ہمارے پاس. تو جواب دیا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اچھا، یہ آج بھی ہمیں درپیش ہے کہ جو اہل ثروت، اہل دولت ہیں،
تو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت انہی کا حق ہے، اور دولت کے بل پر جب حکومت کو خریدتے ہیں تو تباہی اور بربادی آتی ہے، جس کے آثار ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ جو سلطان ہے یا حاکم ہے اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، تو وہ قرآن نے بتایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ پاک نے انہیں علم میں وسعت عطا کی ہے تو اس کو صاحب علم ہونا چاہیے، اور جسم میں عطا کی ہے تو اس زمانے میں چونکہ فیس ٹو فیس لڑائی ہوتی تھی اور جسمانی قوت درکار ہوتی تھی، اب جسم سے ہم وہ مراد لیں گے کہ وہ وسائل جنگ جو درکار ہیں وہ بھی ہونے چاہیے غلبہ پانے کے لیے۔ کیا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مانگتے ہیں اقتدار تو فرماتے ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں خزانے کی اور میں چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر علم اور جسم کی بات ہو رہی ہے، علم معلوم ہو اسے کہ دنیا عہد کا لمس ہو حکمران میں، دوسری بات ہے کہ طاقت ہو۔ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تھانوی صاحب یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں۔ مفتی صاحب نے بڑی صحیح بات کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن پاک میں ویسے بھی آپ دیکھیں تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت آدم سے لے کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں بھی تذکرہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، وہاں ان کی جو وجہ فضیلت ہے وہ بہت سی جگہ ان کے ان معجزات کو بیان نہیں کیا گیا جو معجزات ان کو عطا فرمائے گئے، بلکہ یہ جو علم کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کو کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا کہ جب وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے لحن داؤدی تو پرندے بھی ساتھ بولتے تھے اور پہاڑ بھی بولتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ صفت نہیں بیان کی۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور ایک گھنٹے میں پوری زبور حضرت داؤد علیہ السلام وقت میں یعنی گھوڑا کی زین کسنے کے دوران میں پوری زبور کی تلاوت فرما دیتے۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یعنی ہم نے داؤد کو اور ان کے جلیل القدر بیٹے سلیمان کو علم کی صفت سے متصف کیا۔ تو یہ جو متصف نے بسطۃً فی العلم والجسم کہ طالوت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کسی بڑے خاندان کا فرد نہیں ہے، کوئی مالدار خاندان کا فرد نہیں ہے، یا روپے پیسے کا انبار نہیں لگا ہوا ہے، لیکن بسطۃً فی العلم والجسم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے جسمانی، اور علم بھی اہم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، علم اچھا اگر آپ اجازت دیں میں عرض کروں کہ تابوت سکینہ کی بات بیچ میں رہ گئی، میں اس پر تفصیلی بات کرنا چاہ رہا تھا، قبل اس کے ہم داؤد علیہ السلام پہ تابوت سکینہ کی بات بھی بالکل۔ اچھا دو تین نکات ایک دم سامنے آ گئے، میں چاہ رہا تھا اس پہ رفتہ رفتہ بات کریں۔ جیسے ابھی طالوت سے جو مکالمہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کا، اس پہ بھی میں نے سوال رکھا تھا، لیکن آپ نے جو بات علم اور جسم کی یہاں پر پوائنٹ اٹھایا، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید گفتگو ہو، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مفتی صاحب علم آپ نے وضاحت فرمائی، تھانوی صاحب نے اس پر، یقیناً وہ علم جو انبیاء کا علم ہوتا ہے وہ علم تو مختلف ہوتا ہے، اس پر تو سبحان اللہ کیونکہ ان کا رابطہ براہ راست اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا، اللہ معلم ہے ان کا۔ اب جو جسم کی بات، سامنے ایک شخص، ایک حکمران، دولت سے کوئی تعلق نہیں، جسم یعنی اس کا دل شیر کا دل ہو اور اس کی نگاہ چیتے کی نگاہ ہو، یہاں پر جو جسم کی بات ہے یہ طاقت، پھر وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے پھر کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی استطاعت کے مطابق طاقت تیار کرو، جمع رکھو، اور اس زمانے میں چونکہ گھوڑے یہ ایک جہاد کا انسٹرومنٹ تھے، تو فرمایا کہ گھوڑے جو ہیں وہ ریڈ الرٹ ہونے چاہیے کہ جب ضرورت ہو تو پھر جنگ کے میدان میں کود جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اس طاقت سے اپنے اور اللہ کے دشمن پر تمہاری ہیبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات رہے گی جاری، اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت ہونی چاہیے۔
اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. یعنی گھوڑوں سے مراد آج ہم لیں گے معراج، آج ہم لیں گے اپنا فائٹر پلینز اپنے عہد کے مطابق. القوۃ ہی الرمیو، جیسے راکٹ کہتے ہیں کہ طاقت، مفسرین نے کہا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ رمی ہے، یعنی اپنے جو بھی آلہ ہے اس کو دور تک، ہدف تک پہنچانے کی طاقت ہونی چاہیے، پھینکنے کی صلاحیت ہو. یہی گفتگو رہے گی جاری. خواتین و حضرات، موضوع حضرت داؤد علیہ السلام، گفتگو جاری ہے. بات جہاں رکی ہے وہیں سے ہم شروع کریں گے. خواتین و حضرات، چھوٹا سا بریک، آتے ہیں ایک چند سیکنڈ بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. بات ہو رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے موضوع پر. سیریز ہماری جو مسلسل جاری ہے، یعنی قصص القرآن. آج حضرت داؤد علیہ السلام کا موضوع، پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں. اور خواتین و حضرات، جب تک حضرت داؤد علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کسی حد تک مکمل نہیں ہو جائے گی، ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے ان معزز علماء کرام کے ساتھ. میں نے اس لیے یہ بات کہی کسی حد تک کہ کسی بھی نبی کی خصوصیات، آپ کے کام، آپ کے مقاصد، آپ کے محاسن کا احاطہ مختصر وقت میں کرنا ناممکن ہے. قرآن کریم میں ذکر ہے ان انبیاء کا، تو بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے مقاصد جن کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے نمائندے بنے، بندوں کی نمائندگی کی اور ایک بریجنگ کی انبیاء علیہ السلام نے. خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام ایک بہت اہم پیغمبر. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ قرآن کریم میں کسی کو خلیفہ نہیں کہا گیا. خلیفہ عرض پر. خواتین و حضرات، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا خوبی ہے حضرت آدم علیہ السلام میں اور حضرت داؤد علیہ السلام میں کہ آپ کے علاوہ کسی پیغمبر کو یہ منصب عطا نہیں کیا گیا. اس سے پہلے کہ اگلا سوال ہم رکھیں یا پچھلے سوال پر بات کریں مفتی صاحب سے، کوئز کمپٹیشن. ہمارا پچھلا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کوئز کمپٹیشن کا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں. آج کا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ سب سے پہلے کس شخصیت کو سنایا؟ 3 آپشنز: حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور پروگرام میں سوال کرنے کے لیے 02134527009، 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر. خواتین و حضرات، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے، اس پروگرام کے تعلق سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو ضرور کیجئے. ہمارے معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. مفتی صاحب، بات آپ کی کٹ گئی تھی، ہم چلے گئے تھے بریک پر. آپ طاقت کی بات کر رہے، طاقت کے حصول کی بات کر رہے تھے. اچھا، ایک طاقت تو ہوتی ہے روحانی طاقت، ایک طاقت ہوتی ہے مادی طاقت. دونوں طاقتوں میں جو امتزاج ہے اور ایک دوسرے سے جو متعلق ہیں، اس پر ذرا گفتگو فرمائیے. جی ہاں، یہ طاقت ایک تو عزیمت، استقامت، ایمانی طاقت، روحانی طاقت جیسے آپ نے بیان کیا، اور دوسرا اسباب کی طاقت، مادی طاقت، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت. سبحان اللہ. تو اگر اسباب ہوں لیکن لیڈرشپ میں جرت نہ ہو، استقامت نہ ہو، قوت ایمانی نہ ہو، تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کا امتزاج اور دونوں کا یکجا ہونا قوموں کی نشت کے لیے، نہضت کے لیے
اور ادبار سے نکل کر عروج کی طرف گامزن ہونے کے لیے یہ اصل اور بنیادی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات رہے گی جاری۔ کچھ کالرز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو انہیں لے لیں؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے۔ سب سے پہلے تو پروگرام آپ کا بہت اچھا لگتا ہے اور پہلی دفعہ میری کال لگی ہے۔ اچھا، میں جناب اسد تھانوی صاحب اور محترم منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں مودبانہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال جناب محترم منیب الرحمان صاحب سے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی جی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت تھی نہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پتھروں کی بارش بیاں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سنگ باری ہوئی تھی۔ ٹھیک، اور دوسرا جو اصحاب فیل تھے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو ان پر پتھریوں کی کنکریاں پرندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی تھیں۔ داؤد علیہ السلام کی قوم پر سنگ باری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب بھی نہیں آیا، جی ہاں۔ کوئی عذاب تو جو آپ مناسبت بیان کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح ڈالی اور ان میں حیات آئی، تو پھر ان کی صلب سے ان کی اولاد کی ارواح کو یا ان کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں انہوں نے ایک نوعمر نوجوان دیکھا کہ جس میں ایک چمک تھی، ایک نور تھا، اٹریکشن تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں داؤد ہیں۔ تو پوچھا کہ ان کی عمر کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 60 سال۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دو۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میری 40 سال باقی ہے، تو فرشتے نے کہا وہ تو آپ ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ ان کی عمر 40 سال باقی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ فرما دیتا ہے، مطلع فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت ان کی مرضی سے آتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ مجھ سے جو مانگتے ہیں میں عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی شر سے میری پناہ چاہیں تو پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ أَنَا أُرِيدُ، کہ میں کبھی بھی کسی معاملے کو مؤخر نہیں فرماتا، مگر مومن کی جان لینے کا وقت آئے تو میں جان لینے کا چاہتا ہوں اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی تقدیر سے اس کو مؤخر بھی کر دیتا ہوں۔ اور چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اپنی موت کا وقت اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرما دیتا ہے یا عمر پر مطلع فرما دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا تھانوی صاحب، اب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر، حضرت داؤد علیہ السلام۔ جی حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ طالوت کو میں اس لیے بنا رہا ہوں آپ کا بادشاہ کہ یہ تابوت سکینہ واپس لا کے دے دے گا تمہیں۔ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہ جو آیات کریمہ سورہ بقر کی مفتی صاحب نے بھی تلاوت کی کلام ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے طالوت کو پیش کیا اور وہ ان کو پسند نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کوئی دلیل نشانی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو تب پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے ایک نشانی یا معجزہ بھی
پیش کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، جو مولانا بھی ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے پھر قبول کر لیا اس دلیل کے بعد. قرآن پاک میں نا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم الطاغوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو مقرر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جس کے اندر زبور کی الواح تھیں، جس کے اندر عصائے موسوی تھا، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس اور وہ تھیں، وہ تمام تابوت سکینہ جو تم سے چھین لیا گیا اور عمالقہ لے گئے، تحملہ الملائکہ، وہ واپس آ جائے گا اور اس کو فرشتے لے کر آئیں گے. تو فرشتے اس کو لے کر آئے اور وہ تابوت سکینہ دوبارہ اس کی قوم کو واپس مل گیا. اچھا، کیسے تابوت سکینہ کیسے فرشتے لائے، اس کے تعلق سے کیا فرمایا گیا؟ دیکھیں اس کے بارے میں تورات میں کچھ تفصیل ہے، قرآن پاک میں تفصیل تو نہیں ہے، صرف تحملہ الملائکہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے تابوت سکینہ لے گئے اور لے جا کر انہوں نے عمالقہ نے، جالوت کے لوگوں نے اپنے ہاں رکھا، تو بت کو اوپر رکھتے تھے، تابوت کو نیچے رکھتے تھے. صبح کے دیکھتے تھے تابوت اوپر رکھا ہوتا تھا، بت نیچے گرا ہوتا تھا. جب 2-4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو وہ اس سے گھبرائے اور انہوں نے پھر اس کو کسی دوسری بستی میں پہنچایا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کر دی اور لوگوں میں بیماری پیدا ہوئی. جب بیماری پیدا ہوئی تو لوگ سمجھ گئے کہ ہم چونکہ بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ یہاں لے آئے ہیں، اس وجہ سے ہماری پکڑ ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اندر اس کو رکھا اور بیلوں کو آگے جوت کر اور بغیر کسی آدمی کے اس کے پیچھے لگائے اس کو سڑکوں پر روانہ کر دیا، اور وہ سیدھے راہ پر چلتا رہا اور چلتے چلتے بنی اسرائیل تک پہنچ گیا، اور پھر فرشتوں نے اس کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا. یہ تورات کے اندر پوری تفصیل ملتی ہے، لیکن قرآن پاک میں صرف اتنا ہے تحملہ الملائکہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو تابوت سکینہ ان کو واپس مل گیا. اس طرح تابوت سکینہ مل گیا جس میں عصائے موسوی اور تورات کی الواح جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور تبرکات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ اس کے اندر موجود تھے. بالکل، میں نے اس لیے یہ سوال رکھا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تابوت سکینہ ہے کیا اور اس میں کیا کیا اشیاء تھیں. اچھا، ایک بات جو میں نے سوال رکھا تھا پہلے آپ سے، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، قرآن پاک میں کہ یعنی جو چیزیں موسیٰ اور ہارون نے چھوڑی تھی وہ اس کے اندر موجود تھیں، اس میں موجود تھیں. اور اس طرح تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس دوبارہ آ گیا. اور ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی یہ ایک علامت ہے، مومن کے لیے علامت ہے. کچھ کالز، اس کے بعد سوال یہ رکھیں گے طالوت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ابرار بات کر رہا ہوں قطر سے. اچھا جی ابرار صاحب. سب سے پہلے تو میں دونوں علماء کرام کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. جناب اور سلام اس پہنچا. کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرے ہی من پسند ٹاپک کو انہوں نے چھیڑ دیا. میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تعلق ہے جی اس پہ کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. ارشاد. اور انہوں نے مجھ سے پہلے ہی وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ روایات. جی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کہ جب اجل آتا ہے تو اس کا ٹائم مقرر ہے، وہ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ دو باتیں متضاد ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو موت کا وقت ہے وہ بھی بدل سکتا ہے، وہ کہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال بعین ہی مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے. یہ سوال اچھا کیا انہوں نے. اصل میں تقدیر کی ہمارے علماء علم الکلام نے 2 قسمیں بیان کی، ایک تقدیر مبرم قطعی حتمی اور ایک تقدیر معلق جو اسباب سے کوئی نہ کوئی لنک اس کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازل میں تو ہر چیز کی تقدیر مبرم ہے، لیکن جو ملائکہ جن کو تقدیر کے امور تفویض کیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ حتمی چیز ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کی تقدیر میں یہ کچھ اسباب کے ساتھ معلق ہے، اور جس کی وجہ سے اس میں رد و بدل
ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہے اور کوئی دوا ملتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اسی طرح سے ایسے اسباب کے ساتھ اللہ کے علم میں کوئی چیز معلق ہوتی ہے تو وہ بظاہر جو فرشتے اس کام کے لیے مفوض ہیں وہ اسی کو قطعی سمجھتے ہیں، لیکن وہ قطعی نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عبوری تقدیر کا علم ہوتا ہے ان کے پاس، تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جب اذا جاء اجلہم لا یستاخر ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وقت مقررہ یا موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن وہ وقت معین، حتمی اور قطعی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ ابتدائی مراحل میں ان فرشتوں کے علم میں بھی ہو کہ جو نفس کو قبض کرنے پر مامور ہیں۔ تو اس میں ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سوال کو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی آپ نے بات کی، اور پھر اس کی وضاحت بھی، توضیح بھی آپ نے فرما دی۔ یہ فرمائیے کہ دعا موت کو ٹال دیتی ہے۔ جی، حدیث شریف میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال صالحہ بھی انسان کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اگر انسان اچھے اعمال تواتر کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک، اس سے یہ پتہ چلا عمر میں اضافہ یعنی جو اس کے لیے عمر تقدیر میں لکھی گئی تھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ، اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، قرآن پاک میں ہے۔ تو اجل آئے گی اس وقت جب فرشتہ موت روح قبض کرنے کے لیے سامنے آ جائے گا، یعنی اجل کا لفظ اس وقت استعمال ہوگا۔ اگر کسی آدمی کی عمر اللہ جل جلالہ نے کوئی مقرر کی، لیکن احادیث کے صراحت کے مطابق اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی گئی، تو اجل تو نہیں آئی، اجل تو اپنے وقت پر آئے گی۔ جب اللہ جل جلالہ، تو جب اجل آئے گی وہ مؤخر نہیں ہوگی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ کی طرف سے جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا تب وہ بھی نہیں ٹلے گا۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اجل کا جو وقت ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں کسی کے علم میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا واپس اسی آتے لیے ہیں لفظ اجل اللہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے۔ مفتی صاحب، حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں وہ طالوت سے مکالمہ کر رہے ہیں، وہ ذرا اس پہ ڈالیے روشنی آپ۔ تو قرآن مجید نے، جیسا کہ شروع میں ہم نے اس طرف اشارہ کیا کہ اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے کہ لشکر سفارہ ہیں، جنگ کا مرحلہ ہے، وہ آ جاتے ہیں، وہ جنگ یا جہاد کی نیت سے نہیں آتے، وہ اپنے بھائیوں کے احوال معلوم کرنے آتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قوم مشکل میں ہے اور ایک ظالم اور جابر حاکم مسلط ہے اور اس کی دہشت طاری ہے، تو وہ اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں۔ یا یہ بھی بتا دوں کہ خاندانی اعتبار سے وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی قوم جو ہے، کیونکہ یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے، تو جو نسلی اور خاندانی تفوق پر یقین رکھتے ہیں تو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے یہ علامتیں ظاہر کرتا ہے کہ اصل عظمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پیشوں کی وجہ سے کوئی کمتر ہو جائے یا کوئی برتر ہو جائے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں اس کام کو کرتا ہوں، تو طالوت نے کہا کہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کام کو کرتا ہوں سے مراد ہے کہ میں جالوت کو مارتا ہوں، جالوت کا خاتمہ کرتا ہوں، یا اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مبارزت ہوتی ہی، کہ ون آن ون چیلنج ہوتا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ آئے کوئی ہمارے سامنے۔ تو اب جب وہ جالوت جیسا توانا، طاقتور، جسیم، جس کی ہیبت، دہشت، شوکت طاری ہو، تو اس کے سامنے حوصلہ چاہیے۔ تو جب کہ سب سہمے ہوئے تھے تو اس مرحلے پر داؤد علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کرو گے؟ کم عمر ہو، نوجوان ہو، وہ بڑا قوی ہے، توانا ہے، اور روایت میں ہے کہ ان کا قد بھی نسبتاً چھوٹا تھا اور وہ بڑی قامت والا تھا۔ تو تب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔
پھر ان کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا. اور جیسا کہ بھی بتایا تھا کہ کسی ٹائپ کی منجنیق یا توپ یا اس سے چھوٹی موٹی کوئی چیز کہ ان کے پاس اللہ نے یہ ٹیکنیک عطا کی تھی, ان کو اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے دور ہی سے پتھر پھینکا اور ایک پتھر اس کے سر پر لگا, ایک اس کے سینے پر لگا, اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کا خاتمہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو تو وہ بظاہر طاقتور کو اس کے مقابلے میں کمزور سے زیر کر دیتا ہے. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوتا, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور یہیں سے ان کے اندر جو ٹیلنٹ تھا, ان کے اندر جو جوہر تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا, اس کا پہلے ہی مرحلے میں جب اس کی اپیرنس ہوتی ہے ان کی قوم کے سامنے تو اس کا ظہور ہو جاتا ہے کہ وہ وقت کے جابر حاکم کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے. اور پھر وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ ملک والحکمت وعلمہ. اچھا, تذکرے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا معرکہ تھا اور طالوت جالوت کے مقابلے پر لوگوں کو لے کر آئے اور یہ تعداد میں کم تھے, تو بادشاہ وقت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اپنی حکومت میں اس کو شامل کروں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا, جب وہ پتھر ایک ایک کر کے 3 مارے اور اس کا سر بھی پھٹ گیا اور وہ مارا گیا اور فہزموہم باذن اللہ, اور ان کو شکست ہو گئی, تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کی اور معاملات حکومت میں ان کو شریک کر لیا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے خزانہ وغیرہ وہ ان کے حوالے کر دیا گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حکمت, اچھا, قرآن پاک میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے تقریباً 16 جگہ ہے. مختلف صورتوں میں داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 16 جگہ کیا ہے, اور مختلف جگہ پر ایسی آیات موجود ہیں جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. جیسے وہ ہم نے ان کو حکومت اور حکمت اور علم عطا فرمایا, یعنی حکمت بھی عطا فرمائی یعنی نبوت عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا. اچھا, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, کہ ہم نے ان کو علم کی صفت سے متصف کیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ براہ راست دیتے ہیں, یعنی اللہ جل جلالہ معلم ہوتے ہیں اور وہ شاگرد ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ جل جلالہ علم دے گا اس کے علم کے ذخیرے کا کیا ٹھکانہ ہے. تو ان کو علم عطا فرمایا گیا. لیکن یہاں پر علمہ مما یشا کی بات ہوئی ہے. جی جی, تو اس پہ ذرا کچھ بات کیجئے گا مما یشا پر. وہ نا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ملک بھی عطا فرمایا, یعنی بادشاہت عطا فرمائی. پہلے بادشاہ الگ ہوتا تھا, نبی ہوتا تھا, الگ ہوتا تھا. وَالْحِكْمَةَ, اور نبوت بھی عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور جو اللہ نے چاہا وہ اس کو سکھایا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک بسیط علم عطا فرمایا تاکہ جس سے وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکیں اور بادشاہت بھی چلا سکیں. یعنی بادشاہت چلانے کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اس لیے بھی قرآن پاک میں یہاں لائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو طریقہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل میں رکھا تھا اس میں ایک نسل تھی جس میں نبی آتے تھے, ایک نسل تھی جس میں بادشاہ ہوتے تھے. اچھا, یہاں پر حکمت, جی ہاں, جی حکمت قرآن مجید کی بہت جامع اصطلاح ہے. حکمت دانش کو کہتے ہیں, حکمت تعقل کی صلاحیت کو کہتے ہیں, یہاں نبوت کو کہا جا رہا ہے, اور حکمت نبوت کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں حضور کے بارے ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہاں کتاب کے ساتھ حکمت کو الگ بیان کیا. علماء نے کہا کہ سنت جو ہے وہ حکمت ہے, اور اسی طرح سے حکمت اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے. چنانچہ آج کل عربی میں فلسفے کو حکمت کہتے ہیں, اور اس کی تعریف کہ ہو علم بے علم آیان الموجودات علامہ ہی علیہ فی نفس امر بقدر طاقت البشریہ, کہ بشری استطاعت کے مطابق چیزوں کے حقائق کو جاننے کا نام حکمت ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں پر حکمت پہ ہم کل بات شروع کریں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا. حکمت میں گفتگو کل ہم کروائیں گے. تھانوی صاحب, ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دے دیجئے تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. جی مفتی صاحب. یہ
USA سے سلمان چیپا صاحب. سلمان چیپا صاحب، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کا موضوع قصص الانبیاء، گفتگو مسلسل ہوگی. آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اور جہاں بات رکی ہے کل سے وہیں شروع ہوگی، اور کل ہم یہ بات کریں گے، یہ بھی کریں گے بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خاص خوبیاں عطا فرمائی تھیں. مثلا لوہا نرم ہو جاتا تھا، زرہ بنانے کا آپ نے آغاز کیا، پرندے اور پہاڑ آپ کی گفتگو سن کر، آپ کے لہن کو سن کر وجد میں آ جاتے تھے. ان تمام خوبیوں پر گفتگو فرمائیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور مولانا اسد تھانوی صاحب. کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.